This call is now being recorded. अपन हेलो इस्माइल, अमान रिकॉर्डिंग चालू करो। अमान कर दी। कौन है? हाँ, तुम्हारा ये बाप, इस्माइल है, गैर तुम्हारा गैर बाप है, मुखलिस तुम्हारा इस्माइल बाप है। जो इल्मी तुम्हारी सुन, दुहाई करता है। अच्छा ये सब गैर छोड़। मुखलिस इस्माइल है। हाँ सईदी शेरान अभी खान अब साहब सुनो। शेरानी सहरान, अरे असल में तू शैतान है। अच्छा सुन शैतान भी नहीं होता, वो शैतान होता। सुन, तूने इनायतुल्लाह मदनी मौलाना को फोन किया था और सवाल क्या किया था? हम्म। हाँ, दोहरा दूं? हाँ दोहरा दे। हाँ, मैंने मुंबई में जो रहता है इनायतुल्लाह मदनी जो जिंदा है, मैंने सवाल ये किया था बकरी ईद के दिन, उससे 2 दिन पहले, कि अगर कोई बकरा कुतिया का दूध पी ले तो उसकी कुर्बानी का हुक्म क्या है? ज़रा कुरान और हदीस से इसका हुक्म सादिर करे और मुझे वो कुरान की एक आयत या हदीस बता दे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पास इसका भी जवाब नहीं है। क्या क्या क्या? और मैं तहकीक, मेरे पास जवाब नहीं है। उन्होंने बोला मैं ढूंढ के बताता हूँ मगरिब में, उन्होंने कहा था। फिर मैंने उनको दोबारा फोन लगाया तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। अब तू जवाब दे दे। तूने झूठ क्यों बोला अभी? क्या झूठ बोला? हाँ, झूठ क्या बोला? तूने जो ग्रुपों के अंदर जो वीडियो शेयर किया था। हेलो, सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, सुन रहा हूँ। मेरे को भी मौका देगा तो हाँ, जिस तरह से मैं तेरी बात तूने सुनूं। ग्रुपों बोल। के अंदर जो वीडियो शेयर किया था उसके अंदर तेरे सवाल सुनने के बाद में मौलाना ने कहा कि मैं कहीं पर बिजी हूँ, मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, मैं बाद में आधे घंटे के बाद फोन करना, मैं जवाब दूंगा। और तूने जो अभी बयान किया कि मौलाना ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है, तूने ये झूठ क्यों बोला? और दूसरी बात, तूने वीडियो के ऊपर टाइटल लगाया इनायतुल्लाह गैर मुकल्लिद जो है सवाल से घबरा गया, जबकि वहां पर मौलाना ने तेरे सवाल सुनने के बाद ये कहा कि मैं अभी कहीं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, बिजी हूँ, मैं आप जो है आधे घंटे के बाद या थोड़ा टाइम के बाद मुझे फोन करिए, मैं आपसे बात करूंगा। बोल आगे हो बोल। गई तेरी बात? हाँ अब बोल। तेरी बात हो गई। बिबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों, देखो सबसे जहालत पहली की बात पैदावार। तो ये मुझसे बोला कि मैंने झूठ बोला, हालांकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं मैं तेरी कि रिकॉर्डिंग उसको मैंने खामोश रहे। देख मैं अमान, मैंने तेरी इसकी बात वीडियो सुना था नहीं अभी। मैं तेरी वीडियो तेरे को वापस से भेज रहा हूँ, अमान, तू सुन ले। अमान, इसकी बात मैंने अभी तफसील से सुना नहीं। मैंने क्या बोला था? मैं तेरी बात सुन रहा हूँ तो तू लिहाजा मेरी भी बात सुनेगा, सहरान मेरे भाई की बीच में नहीं पूरी बोलेगा। सुन भाई, सहरान भाई की पूरी सुनो, ठीक है? हाँ, मैंने तेरी सुनी ना बात, तू मेरी भी सुन। हिम्मत चल सुन हिम्मत सुन है, हौसला पैदा कर। सुना। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो सबसे पहली बात तो मैंने उसमें ये सवाल किया था, उसने कहा था कि मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ और मुझे जल्दी है। ठीक है, उसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मैंने उससे सवाल किया था कि इसका मुझे जवाब इनायत फरमाए, तो उन्होंने कहा था देखना पड़ेगा, नहीं मालूम। वो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। अमान को भी मैंने भेजे वाली थी, देखना पड़ेगा उन्होंने बोला। तो जब देखना पड़ेगा तो लिहाजा साबित हो जाता है कि उस फिल्म में बात ही नहीं है और वाज़े फिशी मसला है। ये फिशी मसला है, कहाँ से होगा? कुरान हदीस में वाज़े दलील मौजूद ही नहीं है। उसने वाज़े अल्फाज में कहा कि देखना पड़ेगा, नहीं मालूम। ठीक है, उसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। दूसरी बात, अब ये कह रहा है कि मैंने झूठ बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने उसको बाद में भी कॉल किया था, अगेन कॉल किया था, ठीक है, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। दूसरी बात, मैंने उसको और एक मगरिब के टाइम पे कॉल करा था तो उसने बोला था मुझे नहीं मालूम, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग मैंने 2 बार डाली, अगेन मैंने और एक बार डाली, पहले मैंने डिलीट करी थी, फिर बाद में मैंने और डाली। ठीक है, तो अब तूने ये दावा किया था व्हाट्सएप के अंदर कि इसका जवाब मैं दूंगा, तो अब तू कुरान की कोई आयत पढ़ या हदीस पढ़ और जवाब दे। अब तूने मेरी बात सुनी, अब मैं तेरी बात सुनूंगा। म्यूट कर लिया मैंने, बोल। देखिए, इसने कबूल किया है कि इसने जो है ऑडियो को जो है 2 अलग अलग हिस्सों में जो है 2 अलग अलग तरीके से उसने शेयर किया था, और इसने जो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बनाकर डाला है उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग मौजूद ही नहीं है कि जिसके अंदर शेख ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। और दूसरी बात, अगर शेख ने कहा कि मेरे इल्म में ये इस सवाल का जवाब नहीं है तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और जाहिर सी बात है कि हर आदमी इल्म का समंदर लेके नहीं बैठा है, चाहे वो आलिम ही क्यों ना हो, क्योंकि अबू हनीफा दुनिया के अंदर एक ऐसा मुज्तहिद गुजरा है जो
بغیر علم کے بھی جو ہے اپنی عقل سے شیطانی قیاس کر کے کچھ بھی فتوے دیتا تھا. الحمدللہ اہل حدیثوں کا یہ یعنی طریقہ ہی نہیں ہے. اگر اس کے علم کے اندر کوئی بات نہیں ہے تو کہہ دے گا, اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. بہت سی حدیثوں کا علم جو ہے صحابہ کرام کو بھی نہیں تھا. جیسے ایک حدیث میں اس کا ریفرنس بعد میں دے دوں گا, اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک شخص آیا, 3 مرتبہ جو ہے اس نے سلام کر کر جو ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہا, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ واپس ہو گیا. حضرت عمر باہر آ کے پوچھے کہ کون تھے, کہ بولے فلاں شخص تھے. تو بولے وہ واپس کیوں گئے, کہ بولے وہ چلے گئے. تو پھر اس صحابی سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں گئے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کرو, اگر آپ کو کوئی جواب نہ ملے تو آپ واپس ہو جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس کی دلیل دے کہ اللہ کے نبی نے یعنی اس طریقے سے بات کہتی. تو انہوں نے دوسرے صحابہ سے جو ہے اس کی گواہی دلوائی, تو پھر حضرت عمر خاموش ہو گئے. تو یہ تو صحابہ میں بھی تھا کہ یعنی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا علم ہے. اگر عنایت اللہ مدنی نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں تو کوئی بری بات تھوڑی ہے. جس پر تو یہ ٹائٹل اور ہیڈنگ لگا کے ڈال رہا ہے کہ میرے سوال سے جو ہے عنایت اللہ مدنی گھبرا گئے. چل یہ تو ہو گیا عنایت اللہ مدنی صاحب کی جو ہے آڈیو کے اوپر ویڈیو کے اوپر جو ہے خلاصہ ہو گیا. اب تیرا سوال کیا ہے, چل پیش کر اب اس کے اوپر. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات, اس نے بات کرنا بھی نہیں آتا, رومن بھی بولنا نہیں آتا, اجازت ہوتا ہے وہ بولنا تو پہلے سیکھ لے نبے. دوسری بات دوستو, اس نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 150 ہجری کیا ہے علم سے یتیم تھے, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوستو اور تیسری بات اس نے یہ جھوٹ بولا کہ کہتے میں نے الگ الگ ویڈیو ڈالی, حالانکہ امان گواہ ہے, میں نے کہا میں نے ایک ہی ویڈیو میں نے اگین ڈالی, ٹھیک ہے, میں نے الگ الگ ڈالی, میں نے واٹس ایپ پر بھی اور فیس بک پر بھی وہی ویڈیو ڈالی تھی, میں نے پہلے ڈیلیٹ کر دی تھی پھر وہاں ڈالی تھی. دوسری بات دوستو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے ٹھیک ہے الاصلاح, حافظ گونڈلوی جو زبیر علی زئی کے شیخ کے بھی شیخ ہے, اس کا پیج نمبر 227 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور برا کہنے والا رافضی ہے, اور امام بخاری کو کہنے والا بھی رافضی ہے, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 256 ہجری کو رافضی برا کہتے تھے, تو لہٰذا وہ بھی بخاری ہے, وہ کیا ہے رافضی ہے, کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والی شخصیت 256 ہجری کو برا کہتے تھے, کیونکہ بخاری کی وجہ سے برا کہتے تھے. دوسری بات دوستو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی سنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 88. ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ مجتہد سے دشمنی رکھنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. چاروں امام یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, ان سے دشمنی رکھنے والا بے دین ہے. تو میں نے الحمدللہ اس کو رافضی بھی ثابت کیا اس کے گھر کے فتوے سے, فتاوی سنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 88, اور میں نے اس کو کافر بھی ثابت کیا اس کے فتوے سے, وہ مجتہد ہے, ٹھیک ہے. یہ دوستو میرے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے, کتاب کا نام ہے فتاوی نظریہ جلد 1 صفحہ نمبر 529, وہابیوں کے شیخ الاسلام علامہ نذیر حسین دہلوی المتوفی 1320 ہجری لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے آگے امام اعظم. تو پتہ چلا کہ اگر یہاں سے 30 سال پہلے اگر آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا جائے گا تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان مبارک میں ادب اور احترام کے الفاظ لکھتے تھے اور کفر کے فتوے دیتے تھے. اور 30 سال کے بعد اگر آپ ان کی سچائی دیکھو گے تو آپ کو بہت سارے ایسے بات ملے گی جو 1400 سال سے کسی نے نہیں کہا. چوتھی بات دوستو, اب میں نے جو کہا تھا کہ جھوٹ واضح کر دیا نا میں نے کہ میں نے ریکارڈنگ ڈالی, ایک ہی ریکارڈنگ اگین ڈالی. تیسری بات دوستو, مجھے کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا رہا ہے, جب تک کہ کوئی بھی حدیث اصول مناظرہ رشیدیہ شرح پیج نمبر 46 پہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے, جب تک حوالہ جو ہوگا ٹھیک ہے وہ حوالہ دیا جائے گا, اور حوالے کے پہلے جو بھی بات ہوتی ہے وہ غیر معتبر حوالہ مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو مناظر رشیدیہ متن جنہوں نے لکھا ہے. تو دوسری بات دوستو, اگر جب تک یہ مجھے حوالہ دے گا اور اس کی سند پڑھ کر بتائے گا, سند اور متن پڑھ کر بتائے گا, اس سے پہلے جو بھی یہ بولتا ہے وہ اصول کے ماتحت وہ بات ہی غیر معتبر مانی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے یہ مجھے ابھی بولیے کہ میں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں دوستو تقریب التہذیب ہے, امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی رقم نمبر 7153 نمبر کی حدیث ہے. جرح و تعدیل کے بادشاہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مشہور فقیہ ہے. اللہ اکبر, یہ دیکھو
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مشہور فقیہ. یہ میرے ہاتھ میں محدث یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حافظ ذہبی کو کتاب المحدث، یہ طبقات المحدثین، اس کا پیج نمبر ہے 546 لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ محدثین نے شمار کیا. تو اب اس کو چاہیے کہ اب آخری بات پر آ جاتی ہے، کیونکہ میں ترتیب سے جواب دیتا ہوں. اس نے مجھے لاسٹ میں کہا ہے کہ تیرا اس پر دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دعویٰ میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی مجھے غیر مقلد اس کا جواب دے دے کہ اگر کوئی قربانی کا بکرا اگر کسی کتیا کا دودھ پلے تو اس کے قربانی کا حکم کیا ہے. ہاں اگر یہ مجھے کہتا ہے کہ میرے علم میں بات نہیں ہے، خلاص ہوگی، تو پھر میں حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1340 ہجری فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 سے جواب دے دوں گا. انہوں نے کیا فرمایا؟ سمپل بات ہے. چل بول، میں میوٹ کر رہا ہوں. اس نے بہت ساری بکواس کی. اصل میں اگر میں اس کا جواب دینے بیٹھ جاؤں گا تو اصل مسئلے کے اوپر جو ہے بات رہ جائے گی، اور میں آڈیو کو جو ہے زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ جہالت کی پیداوار. اس نے کہا کہ اس نے عنایت اللہ مدنی سے جو ہے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی بکرا کتیا کا دودھ پی لے تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. حالانکہ میں نے اس نے جب یہ ریکارڈنگ گروپوں کے اندر ڈالا تھا تو میں نے اسی وقت جو ہے اس کو میں نے ایک پوسٹر دیا تھا جس کے اندر ایک بکری کا بچہ جو ہے کتیا کا دودھ پیتا ہوا، جو حنفیوں کی طرف سے جو سوال ہے، اس پوسٹر کو لگاتے ہوئے جو ہے میں نے حدیث کے ساتھ میں وہ پوسٹر ہے میں نے اس کو دیا تھا، جس کے اندر ابو داؤد کی حدیث، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں پر حدیث کا میں نے ایک پوسٹر دیا تھا اس کو، جس کے اندر جو ہے حدیث تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجاست خور جانوروں کے گوشت کھانے اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا. جس کے اندر جو ہے یہ پوسٹر کے اندر یہ حدیث موجود تھی اور وہاں پر حدیث کے نمبر وغیرہ سب موجود تھے. میں نے اس کو یہ دیا تھا. اس نے سوال کیا ہے کہ کیا قربانی جائز ہے ایسے جانور کی. میں پہلے اس سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں قربانی جائز ہے یا نہیں، اس پر بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتا کہ وہ اس وقت وہ جانور حلال ہے یا نہیں کھانے کے لیے. یہ تو ڈائریکٹ قربانی پہ پہنچ گیا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نجازت کھانے والے جانوروں کو جو ہے کھانا اس نے حلال سمجھ لیا. اس نے جو ہے اسی لیے قربانی اس کی ہوگی یا نہیں اس نے سوال کیا. اب میں لیکن سب سے پہلے اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نجاست خور جانور کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں. پہلے یہ اس کا جواب دے. قربانی کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے. پہلے یہ واضح کرے کہ یعنی کہ نجاست خور جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. ہاں سیدی شیطان خان صاحب. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا رب زدنی علما. دوستو سب سے پہلی بات تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، فتاوی ہے آمن پوری، ٹھیک ہے، جو اس کا غیر مقلد کا بھی جو پاکستان میں رہتا ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 6. امن پوری سے سوال ہوا کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انہوں نے فتاوی امن پوری میں یہ اس نے لکھے والا ہے، اور اس کے ڈھیروں سارے اس کے آرٹیکلز بھی موجود ہے. دوسری بات دوستو، میں نے ابھی تک اتنی ساری علمی گفتگو کی، آپ لوگ گواہ ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس نے ایک بھی علمی گفتگو نہیں کی دوستو. میں نے سوال کیا اور اس کے جواب میں اس کو خود پتہ نہیں ہے کہے کیا رہا ہے. اسی واسطے میرے پاس ریکارڈنگ میں بات نہیں کرتا. مجھے وہ رہتا نا دوستو، رات میں شادی ہو جاتی لڑکے کی، شادی ہونے کے بعد دن گزرتے رہتے، تو اب ہے نا اس کو ہم بستری کرنے کا رہتا لڑکے کو، تو وہ عورت ناراض رہتی، لیڈیز ناراض رہتی، تب اس کو منانا پڑتا، اس کو چاکلیٹس لا کے دینا پڑتا، کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑتا تاکہ وہ راضی ہو جائے. اسی طرح سے میں اس غیر مقلد کو اتنا کمنٹس کرتے رہتا ہوں واٹس ایپ پر، کچھ کوئی ایک موضوع پر بات کر لے، اصلاحی طور پر بات کر لے، لیکن یہ کبھی نہیں آتا. پتہ نہیں آج کیسی کیا ہمت کر لیا، وہ میرے بولنے کے بعد ہی ہمت کیا. اس نے ابھی ریکارڈ ہے، میں نے ابھی میسج بھی کیا تھا اس کو ابھی کال پر بول کے. دوسری بات دوستو، میں نے اس سے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا سوال پوچھتا ہوا آ رہا ہوں کہ اگر کوئی بکرا کتیا کا دودھ پی لے تو اس کے قربانی کا حکم کیا ہے. حکم بتا مجھے، اس کے قربانی کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب نہیں دے رہا. یہ اس کا مسئلہ کرتے، یہ نیکسٹ اسٹیپ پر میں اس کا جواب دوں گا. ارے بھائی، جب میرا فرسٹ اسٹیپ پر ہی اس کا میں جواب مانگ رہا ہوں تو اس کو نیکسٹ اسٹیپ پر جواب رکھ کیوں رہا ہے؟ اس کا جواب دے دینا مجھے. تو جو تیرے آمن پوری نے، جو تیرے عنایت اللہ مدنی نے جواب نہیں دیا، وہ تو دینے کی کوشش تو کرنا. تیسری بات دوستو، مجھے کہتا ہے کہتے میں نے ابو داؤد، ابن ماجہ اور شیبہ کی میں نے حدیث لگائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
تو اب اس میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو پہلے ہی کہا ہے جب تک یہ حدیث نمبر نہیں بتائے گا، سند نہیں پڑھے گا، تب تک کوئی بھی حوالہ غیر معتبر حوالہ مانا جاتا ہے. یہ مناظرے کا اصول ہے. کیا ہے یہ مناظرے کا اصول ہے؟ اس واسطے میں ڈیبیٹ کرنے سے پہلے میں شرائط طے کر لیتا ہوں تاکہ آگے کی بات یہ خود پھنس جاتے غیر مقلد. اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں سند پڑھے گا، متن پڑھ، اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے سے مانگ سکتا ہے ابھی جو میں نے حوالہ دی، میں نے پیج نمبر بتایا، سب بتایا، تو مجھے بھی مانگ سیران وہ حوالے دے، فوراً دے دوں گا میں حوالے. امان کے پاس بھی، امان سینڈ کر لیں گے تجھے. تو مجھے سب سے پہلے جواب دے. ہاں، اور مجھے کوئی بھی حوالہ تو پڑے گا تو وہ حوالہ مجھے بتائے گا، میرے واٹس ایپ پہ ارسال کرے گا، تب تک کوئی بھی حوالہ غیر معتبر مانا جائے گا. تیسری بات دوستو، اب آ جاتے ہیں اگین سوال پر. میں نے تو سوال کیا تھا کوئی بکرا اگر کتیا کا دودھ پی لے تو قربانی کا حکم کیا ہے، تو جواب نہیں دیا ابھی تک. ٹھیک ہے، اور نہ کبھی دے گا. تو میں ابھی اور معصومانہ میں اور اگین سوال رکھتا ہوں کہ مجھے وہی جواب مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے وہی جواب عنایت فرمائے کہ اگر کوئی کتیا، اگر کوئی بکرا کتیا کا دودھ پی لے تو اس کی قربانی کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے حلال کہتے، جب تک وہ پہلے کہتے اگر وہ کتیا دودھ پی لیا تو جانور اگر حلال رہے گا کہ حرام رہے گا. مجھ سے اگین سوال کر رہا ہے، مطلب اپنے سوال سے جواب سے جان بچانے کے واسطے یہ مجھ پہ الٹا سوال ڈال رہا ہے کہ تو جواب دے. اس کا مطلب یہ مجھ پہ جواب میں لگانے کے بعد اپنے سوال سے بچ جائے گا، یہی پلاننگ ہے. تو اب میں اور اگین کہتا ہوں کہ مجھے اسماعیل وہ مجھے جواب دے دے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جانور حلال ہے، اس کا دماغ میں بات نہیں جا رہی. اگر نہیں ہوگی، جو بھی فتویٰ دے گا یہ قرآن حدیث سے، تو ظاہر سی بات ہے حرام ہے. تو خود اس کو پتہ نہیں کہ کہہ کیا رہا ہے. میں میوٹ کر لیا. ہو گیا تیرا بھوکنا اتنا. دیکھیے سعیدی، میں نے وہ پوری حدیث ابو داؤد کی جو میں نے تیرے کو پوسٹر دیا تھا اس کے اندر حدیث کا نمبر بھی موجود تھا. جو تیری آنکھوں کے اندر جو ابو حنیفہ کی تقلید کا جو چشمہ لگا ہوا ہے جو تیرے کو نظر نہیں آیا، اب میں نے تیرے واپس سے پرسنل کے اندر ہے نا وہ حدیث حدثنا عثمان بن ابی شیبہ کے حوالے سے پوری سند کے ساتھ میں نے تیرے کو عربی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ میں نے تیرے کو حدیث بھیج دیا ہوں ابو داؤد کی. دیکھیے پھر یہ اس کی جہالت دیکھ لیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ قربانی تو بعد میں. ہاں اسماعیل سند پڑھیے متن. میں نے تیرے کو بھیج دیا پورا سند متن کے ساتھ میں پورا بھیج دیا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ کی سند سے شروع ہے اور میں نے پوری حدیث بھیج دیا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کو جانور کھانے اور اس کا متن کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں، متن کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں، متن کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں میں. سند اور متن پڑھیے، متن کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں. تو سند اور متن ارے تو پڑھیے. جب تیرے کو عادل نے کہا تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا سورت پڑھ کے سنا، تو نے پڑھا تھا الہاکم التکاثر کو تو نے پڑھا تھا الہاکم التکاثر. سن بھاگ نہیں رہا ہوں. اب تیرے پورے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں، اب تو بیچ میں ٹوک رہا ہے. پہلے تو بیچ میں ٹوک رہا ہے. دیکھ رہی ہے سامعین حضرات یہ کس طریقے سے یہ بھاگ رہا ہے. میں نے اس کے پورے پرسنل میں نے پوری حدیث ابو داؤد کی جو ہے 3785 حدیث نمبر 3785 میں نے امام ابو داؤد کے حوالے سے میں نے اس کی پوری حدیث دیا ہوں، جس میں حدثنا عثمان بن ابی شیبہ کے حوالے سے پوری عربی میں سند اور متن کے ساتھ میں ترجمہ پیش ہے. اب یہ کس طریقے سے بھاگ رہا ہے؟ اب یہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اس کو عربی میں حدیث پوری سند کے ساتھ پڑھ کے سناؤں. اس سے جب مطالبہ کیا گیا تھا قرآن کی ایک چھوٹی سی ایک آیت یا سورت پڑھ کے سنا تو اس نے پڑھا تھا الہاکم التکاثر. یہ اس کی عربی ہے. اب یہ جاہل مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اسے پوری عربی پڑھ کے سناؤں تو یہ عربی سمجھ لے گا، اس کی جہالت ہے. اب میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف. میں نے اس کو پورا حوالے کے ساتھ میں حدیث دے دیا تھا. یہ لے دے کے پھر آ رہا ہے کہ اب اس کی قربانی ہوگی کیا نہیں. ارے جاہل، پہلے تو سب سے پہلے یہ تو سمجھ کہ نجاست خور جو گندگی کھاتے ہیں جانور، اس وقت اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں. قربانی تو بعد میں کرنا، پہلے وہ دیکھ کہ عام دنوں میں بھی اس کا کیا حکم ہے. اسی لیے میں نے اس کو کہا کہ تو پہلے یہ بتا، قربانی بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا کہ وہ گندگی کھانے والے جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے یا نہیں. جبکہ میں نے حدیث رسول پیش کیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا فرمایا کہ نجاست خور جانور کے گوشت کھانے سے اور اس کا دودھ پینے سے جو ہے منع فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے اسی طریقے سن میرا جواب پورا نہیں ہوا، پورا جواب نہیں ہوا ہے. اور میں نے اس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے میں نے اس کو اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
नजासत खोर जानवरों में से जैसे मुर्गी गंदगी खाती तो उसको 3 दिन जो है कैद कर लेते थे ताकि उसकी नजासत जो है जाहिल हो जाए और वो 3 दिन के बाद इस्तेमाल करते थे। मुसन्नफ इब्ने सहबा के अंदर ये हदीस है, हदीस नंबर है 26205, जिसका स्कैन में अभी जो है ये सही शैतान को जो है मैं भेज रहा हूँ और मैंने भेज दिया इसको। और हाँ इसी खामोश तरीके है। से नहीं मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है बेटा, जरा रुक जा सबर कर, इतना ठीक घाई क्यों कर रहा है, पूरा मुकम्मल जवाब तो ले ले। ठीक है और ठीक है। इसी तरीके से अल मुगनी के अंदर इसी हदीस को मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस को पेश करने के बाद कहा गया है कि मुर्गी को 3 दिन और ऊंट गाय इस तरीके से बड़े जानवरों को 40 दिन तक रोका जाएगा ताकि जल्लाला, जैसे कि अबू दाऊद की हदीस में आया है कि नजासत खोर नजासत गंदगी खाने वाले जानवरों को कहा जाता है कि यानी नजासत खाने वगैरह की बदबू इनमें से जायल हो जाए तो जो है मुर्गी को 3 दिन, ऊंट गाय और इस तरीके से बड़े जानवरों को 40 दिन तक रोका जाएगा और उसके बाद में जो है ठीक उनका है इस्तेमाल किया जाएगा। अल मुगनी ठीक है जिल्द इस्माइल। नंबर 13, सबर कर, जिल्द नंबर 13 पेज नंबर 329। अब मैं ये जो है ये भी अरबी किताब का असल स्कैन पेज इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हदीसों से क्या साबित होता है कि अगर कोई हलाल जानवर जैसे मुर्गी या बकरी का बच्चा वगैरह अगर कोई गंदगी खा लेता है, नजासत खा लेता है, तो मुर्गी के बारे में हजरत उमर के हवाले से क्या साबित हुआ कि जो है उसको 3 दिन तक जो है उसको बंद करके रखा जाएगा ताकि जो है उसकी नजासत जायल हो जाए। और इसी तरीके से अगर जो बड़े जानवर होते हैं गाय ऊंट यानी बकरी वगैरह, उनको जो है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इसी अमान हजरत गुड उमर मॉर्निंग की हो रही है हदीस ना। के हवाले से कहा गया कि उसको 40 दिन तक रोका जाएगा ताकि जल्लाला यानी अमान नजासत खाना हाँ वगैरह हाँ उनकी हो रही बदबू जायल हो जाए। ये माशाल्लाह। इज्तिहादी मसला था जो हदीस की रोशनी में जो है अल मुगनी के अंदर जो है यहाँ पेश किया गया। अब ये ठीक है ठीक है ठीक जहालत है। आप खामोश हो जाहिल, जाने। सुन तो से ले पूरा मुकम्मल होने के जवाब, ये जाहिल इल्म से यतीम, इसका इमाम भी इल्म से यतीम, इसके टोला जो उसके अबू हनीफा के मुखलिद है वो भी इल्म से यतीम है। यहाँ पर इस हदीस की रोशनी में जो है जल्लाला यानी नजासत खाने वाले जानवरों के बारे में हुक्म आ गया कि उनको किस तरीके से जब इस्तेमाल खाने में इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसने जो है 2 अहले हदीस आलिमों के हवाले से कहा था कि अबू हनीफा की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो राजी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि तूने जो अहले हदीस आलिमों ने कहा तो क्या उनको उस बात को पत्थर की लकीर क्या रसूल मान लिया कि किसी के ऊपर तू जो है कुफ्र का फतवा लगाया। मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने जो है इमाम अबू हनीफा के ऊपर कसरत से जराद की है, उसको झूठा कहा है, दीन का दुश्मन कहा है, बदबख्त कहा है, हदीस कुरान के इल्म से यतीम कहा है। इसीलिए तो असलाफ ने जो है उस वक्त के असहाबुल हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को अहलुल राय कहा, क्योंकि ये कुरान और हदीस से नहीं राय से जो है यानी पूरा दीन समझता था ये अपनी राय से। चल मेरा जवाब हो रुके मैं गया, अब बोलूं। सुन ले मगरिब की खामोश नमाज हो रहे। गई है, अब मुझे भागना नहीं नमाज पढ़ने भागना जाना नहीं, है। अल्लाह तुझे हाँ ऊपर चल लानत जवाब दे दे, बेशुमार। और ये तेरा आखिरी हाँ जवाब सुन के मैं रख रहा हाँ हूँ फोन। माशाल्लाह ठीक मगरिब की नमाज का माशाल्लाह टाइम हो गया, चल बिबरकत शैतान बिस्मिल्लाह। तू दोस्तों पढ़ता सबसे नहीं है। पहले सबसे पहली बात तो जो अबू दाऊद की हदीस पेश की है 3785, इसमें जो अभी नाजहीन है ये दोस्तों मुदल्लिस है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये ज़ईफ है सनद। तीसरी बात दोस्तों जो मेरे इसने व्हाट्सएप पर भेजी हद्दसना अबू बकर हद्दसना वाक़े अन सुफियान अन उमर, दोस्तों इसमें जो हद्दसना वाक़े अन सुफियान है ये हजरत सुफियान सौरी अल मुतवफ़ा 161 हिजरी, ये मुदल्लिस है। जुबैर ने पूरी किताब निकल दी, तो लिहाजा 27,205 नंबर की जो हदीस है उसमें सुफियान रहमतुल्लाह अलैह मुदल्लिस है और इब्ने अबी नाजे इसमें मुदल्लिस है। ठीक है। तो इसका पहले समा पेश करें। तीसरी बात दोस्तों मुगनी का हवाला दिया है। ठीक है। मुगनी ने कहाँ से इन्होंने लिया है, तब खुद तो कहता है कि राय से कोई नहीं दे। ठीक है फतवा। ठीक है, राय से फतवा नहीं दे, हालांकि पूरा दीन जो है आधा दिन वो राय पर ही टिका हुआ है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों अभी तक जवाब नहीं आया मेरा, हदीस दोनों भी ज़ईफ है दोस्तों, मैंने जरा कर दी वाली है। सुफियान मुदल्लिस है और इसमें इब्न नाजी ये भी मुदल्लिस है, इसका समा पेश कर। और दूसरी बात इसके 2 तुर्क है। ठीक है। इब्ने माजा में भी इसका एक तुर्क है 3191 नंबर पर। ठीक है। नाजे ही मुदल्लिस है अंदर। दूसरी बात दोस्तों मैंने कहा था
کہ اس کے جانور اس کے حکم کیا ہے, اس کے قربانی کا حکم کیا ہے. تو یہ حدیث دے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجاست خور جانور کے گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے. لیکن اس کے قربانی کا حکم کیا ہے, اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کے قربانی کا حکم کیا ہے, حلال ہوگا یا نہیں ہوگا. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کے پیشاب کرنے کو بھی منع فرمائے. ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے پیشاب مبارک کیا کرتے تھے, تم اس کی بات کا نہیں لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھڑے رہ کے پانی پینے سے منع فرمائے. لیکن اگر کوئی پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہاں وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا. اسی طرح سے اگر یہاں پر جانور اس کی قربانی کر لے تو قربانی حلال ہے حرام ہے, اس کو یہ جواب دینے کا تو بیچارے کو قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں جواب دے. اس کے بڑے بڑے علماء اکرام جواب نہیں دے پائے, یہ کیا جواب دے گا. تو حدیث دونوں بھی ضعیف ہے. تیسری بات دوستو, بات یہ چل رہی ہے کہ کٹیا کا دودھ پیے تو اس کے حکم کیا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. ارے اللہ کے بندے, قربانی نہیں ہوگی تو اس پہ حکم کیا ہے, کہتے 3 دن تک. میں نے کیا کہا, اگر اس کے حکم کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا عید ہونے کے 3 دن کے بعد قربانی کرے گا, عید جانے کے بعد قربانی کرتا. دوسری بات اس میں فرمائے کہ منع فرمائے تو پھر قربانی کا حکم کیا ہے. تو میں نے اس کی پیش کرے ہوئے دونوں جگہ پر کیا کرا, میں نے وہ کر دیا. تیسری بات دوستوں, اب آ جاتے کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے کیا کرے, ان کو ہر کسی نے جلا گئے. اس کو قیامت تک چیلنج دے رہا ہوں, کسی ایک محدث صحیح اسناد سے تو مجھے بتا دے کس محدث نے کیا جرا کیے. دوستو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھ میں کتاب ہے میری. ابھی تو ابو حنیفہ کی پنگی مت کرا, ابھی تو موضوع کے اوپر بات کر, مجھے نماز کے لیے ٹائم ہو رہا ہے, مجھے نماز کے لیے ٹائم ہو رہا ہے. تو ابو حنیفہ کی گان مت مار. ابھی یہ رابضی ہے. اب تو مجھے جواب دے, چل میری جارہ کا جواب دے. دیکھو یہ جاہل کو میں نے جو ہے حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ حدیث کے اندر صاف آیا ہے کہ نجاست کھانے والے جانوروں کو جو استعمال کرنے سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے منع فرمایا ہے. اب یہ جاہل جو ہے اب ویسے جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے, جب تک کہ جو ہے اس کی نجاست زائل نہ ہو جائے اس کے استعمال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس نے کہا کہ میں نے جو 2 حدیث پیش کی, مصنف ابن ابی شیبہ, ابو داؤد, اور جبکہ وہ حدیث جو ہے سنن نسائی, ترمذی وغیرہ ابن ماجہ کے اندر میں بھی ہے, تو یہ کہتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اولاً تو وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اگر بالفرض مان بھی لی جائے جاہل کی جہالت کی پیداوار جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف تھی, تو اصول فقہ یہ ہے کہ جو ہے قیاس کے مقابلے میں جو ہے ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ جاہل کو اصول کچھ پتا نہیں ہے اور یہ اپنا جہالت والا منہ اٹھا کر آ گیا ہے کہ بولے یہ اب مجھ سے مناظرہ کرے گا. جاہل, میں نے تیرے کو پورے واضح انداز میں دلائل سے میں نے بتا دیا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہاں پر جو ہے قیاس کے اوپر چاہے ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو, ضعیف حلال حرام, وہ تو اس کو حلال کر رہا ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے کہ نجاست کھانے والے جانوروں کو جو ہے استعمال نہیں کیا جائے گا. اب تیری جہالت ہے کہ تو اس کی قربانی کر رہا ہے. چل چل چل, تیرے سوال کا جواب ہو گیا, تیری جہالت ہو گئی. اب یہ ریکارڈنگ جو ہے, اب یہ ریکارڈنگ شیئر کر دے سب جگہ, بہت یوٹیوب پہ ڈالوں.